बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिस बारे में पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है और सबसे ज़्यादा लोग इसकी वजह से परेशान हैं और फ़िक्रमंद हैं, खौफ में मुब्तला है। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में 2 लोग हलाक हो चुके हैं और 80 नए मरीजों की तस्दीक के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 384 हो गई। और ये आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ये वायरस इटली में तबाही मचा रहा है। वहाँ पे हलाक होने वालों की तादाद चाइना से भी ज़्यादा हो चुकी है और अभी तक इस पे काबू नहीं पाया जा रहा। तो ये सूरत हाल बड़ी एक तकलीफ दह है। हम लोग सारे मीडिया पे इटली और दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी लोग इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं देख के बड़े एक परेशान हो रहे हैं, और शायद यही वो वजह है जो अवाम को खौफ में मुब्तला कर रही है। पाकिस्तान में अभी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर है। इस तरह दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पे इतनी तेज़ी से ये वायरस नहीं फैल रहा है, मगर ये जो एहतियात की जा रही है, लॉकडाउन किया जा रहा है, सारे दफातर वगैरह और जो भी सोशल गैदरिंग्स मीटिंग्स सब कुछ बंद किया जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि किसी अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ये वायरस जो है वो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाए। क्योंकि ये वो ममालिक जहाँ पे सेहत की सारी सहूलतें मौजूद हैं, वहाँ पे अगर ये सूरत हाल है इस वायरस के तेज़ी से फैलने के बाद, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आप मतलब सरकारी हस्पताल का चक्कर लगाएं, आपको फुटपाथ पे नीचे सर्दियों में लोग कराते हुए नज़र आएंगे कि ये कौन लोग हैं जी, ये वो लोग हैं जिनके अजीज़ अंदर हस्पताल में दाखिल हैं। दवाइयाँ जहाँ पे मुयसर नहीं होती हैं। तो अभी क्वारंटाइन हमने देखे हैं, फेसबुक पे कुछ वीडियोस चल रही हैं जो इतनी ज़्यादा तकलीफ दे हैं कि जिनको देख के मतलब दुख हो रहा है कि और हम बेबस महसूस कर रहे हैं कि काश हम आवाम कुछ कर सकते हैं इस बारे में। जिस तरह उन बेचारे उन ज़ायरीन को और उन मुतासिरा लोगों को या उन लोगों को जिन पर शुबा था कि इनको वायरस अटैक कर चुका है, उन लोगों को जिस तरह रखा गया है। खैर अभी आइंदा के लिए कुछ बेहतर प्लानिंग नज़र आ रही है। फ़ौज मैदान में उतर आई है एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को इस चैलेंज से निकालने के लिए। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या हमारी आवाम लॉकडाउन के लिए तैयार है और क्या ये जो फैसले हुकूमत ले रही है ये बेहतरीन है। हम इस वायरस के जो असरात हैं क्या हम उनसे बच सकेंगे, इस बारे में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट प्रोफेसर सलमान राजा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपके पास क्या मालूमात है इस बारे में? फेसबुक से और जो हालात नजर आ रहे हैं, तो ये बात तो समझदार को समझ में आ जाएगी कि लॉकडाउन इनएविटेबल है, लेकिन नागुज़ीर है, इसके बगैर गुजारा नहीं है और हम अनकरीब लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ। तो लोग ज़हनी तौर पे इस पे तैयार रहें। कंप्लीट लॉकडाउन क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कर्फ्यू जो होता है, जैसे हम कर्फ्यू का वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें हमारी जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, हम हर चीज़ को बंद कर देते हैं, आर्मी को ले आते हैं। मेडिकल कंडीशन में पैंडेमिक्स के अंदर या इस तरह की वबाई बीमारी के अंदर आप रज़ाई तौर पर लॉकडाउन कर देते हैं, आवाम भी उसका साथ देती है। तो घर से सब घर में मैसूर हो जाएंगे हफ्ते भर के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जो गवर्नमेंट बेहतर समझे। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट गालिबन गवर्नमेंट करेगी ऑब्वियसली, तो मैं कोई एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ना मैं कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, ज़ाहिर बात है। ये आपकी प्रेडिक्शन है? जी, ये अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है, नज़र आ रहा है जो पल्स आ रही है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सब चीज़ें बंद करना शुरू की गवर्नमेंट ने। पहले जो है फूड एरियाज़ को, सोशल गैदरिंग्स को बंद किया, हॉल्स को बंद किया, फिर कल बार्बर शॉप्स और पार्लर्स को बंद किया। एक लेवल बाय लेवल वो चीज़ें क्लोज डाउन कर रहे हैं, आखिर में आके कंप्लीट लॉकडाउन उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल कट ऑफ कर देगा। पाकिस्तान में जितने भी मतलब पाकिस्तानी हैं, इनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो लोग रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। कभी आप किसी सिग्नल पे जहाँ पे सुबह सुबह 8 बजे के वक्त 7 बजे जब लोग मजदूर चुनने आते हैं वहाँ पे,
ایسی جگہوں پہ آپ گزرو, آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. رش کا ایک عالم ہوتا ہے, پلوں کے نیچے اپنے وہ پینٹ والے برش اور وہ ہتھوڑی اور یہ ساری چیزیں رکھ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو روزانہ کماتے ہیں اور شام میں جو پیسے جاتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں اور ان کا چولہا چلتا ہے. ایسی صورتحال میں جب سب کچھ بند کر دیا جائے گا تو کیا وہ لوگ بھیک مانگیں گے, باہر نکلیں گے, یا ہم حکومت پہ مکمل طور پہ بھروسہ رکھیں کہ یہ ان لوگوں کو متاثر نہیں ہونے دے گی, ان کا چولہا جلتا ہے؟ دیکھیں بھائی, کسی ایک بات پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ نے 3-4 پروپوزیشن بتائیں کہ آیا گورنمنٹ پہ ریلائی کر لیں ایسے لوگ, یا بھیک مانگیں, یا چھینا جھپٹی پہ آ جائے, ساری باتیں نہیں. گورنمنٹ پہ بھی کمپلیٹ ریلائی نہیں کیا سکتا. گورنمنٹ کی ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں. دوسرا, ایسے لوگوں کی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں, لیکن آپ تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ کو بھی دیکھیں. ہم دونوں سائڈ بتا دیتے ہیں. ہاں دونوں پہلو ہم ذکر کریں. پازیٹیو رخ اس کا یہ ہے کہ جب عید ہوتی ہے ہمارے یہاں رمضانوں کے بعد, تو تقریباً 4 سے 5 دن ہفتہ کھینچ جاتا ہے, جو پورا کام سارا سسٹم رک جاتا ہے, ہمارا نظام ہے, اکانومی رک جاتا ہے, اور لوگ اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں اور اس میں اپنا انجوائے کرتے ہیں, کھانا پینا کرتے ہیں. اس میں یہ مزدور بھی شامل ہوتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کہ ان کو پہلے تنخواہ مل جاتی ہے, بونسز مل جاتے ہیں, یا عیدی مل جاتی ہے, اس کی اجرت میں جو ہے نا کچھ تھوڑے سے پیسے ایڈ کر دیے جاتے ہیں. سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عید کا سیزن ہے, یہ تھوڑا یہ ایڈ ہو گیا. سمجھ لیں ایسی سچویشن ہے, لیکن یہ عید والا ماحول نہیں ہے. اوبویسلی یہ غور و فکر والا ماحول ہے, اور یہ اپنے آپ کو محسور کرنے والا ماحول ہے. تو ہفتہ بھر تو برداشت کر سکتی ہے یہ طبقہ بھی, میرے اندازے کے مطابق کسی حد تک, اور لوگوں کے گھروں میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا جو نیگیٹو رخ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کے ان کو چھوڑ نہ دیں, ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ پرابلم میں آ سکتے ہیں. تو کاروباری طبقے کو یہ چاہیے کہ اپنے مزدور طبقے کو 15 دن کی 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں, بھلے اس کو بعد میں 11 مہینے میں ایک مہینے میں کاٹ لیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. یا ان کو اپنے طور پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اپنی جیب سے وہ دے سکتے ہیں وہ ان کو پیمنٹ کر دیں, پیسے دے دیں تنخواہوں کی شکل میں. اور جو امیر طبقہ ہے اس کو چاہیے کہ اس وقت نکلے اور ان غریب طبقے کو جو مزدور کرتے ہیں اپنے ہی سوشل کانٹیکٹس کے ذریعے اپروچ کر کے ان کو مدد پہنچائے. اچھا, بہت بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان میں, جس طرح آج ہی میں رات کی خبریں جو تھی وہ سن رہا تھا میں, تو اس میں شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم پاکستان ریلوے کو بند نہیں کر سکتے. اگر اسے بند کر دیا تو مکمل طور پر اگر بند کر دیا تو ہمارے ملازمین کی تنخواہیں اور سابقہ ملازمین کی پینشنز ہم وہ کہاں سے دیں گے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے سوالیہ نشان ہر کاروبار کرنے والے کو اس کے سامنے آ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہ لوگ جو اس وقت مطلب کمپنیز کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں اور انہوں نے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی ہوئی ایک عرصے سے, یا مطلب پچھلے ڈیلے کو چھوڑ کے اس دفعہ ابھی تک کی بھی جنہوں نے تنخواہیں نہیں دی, وہ لوگ تو ملازمین تو انتظار کر رہے ہیں کہ تنخواہ آ جائے گی, پیسے آ جائیں گے تو ہم جا کے فٹافٹ جو ہے وہ چیزیں خرید لیں گے, اس سے پہلے کہ باہر دکانیں بند ہو جائے اور وہاں بھی سب کچھ ملنا بند ہو جائے. تو اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو چیلنجز ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ پوری دنیا سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک امیر آدمی بیمار ہوتا ہے نا, تو اس کے پاس بے شک اس بیماری کا علاج نہیں ہوتا, تو اس کو لڑنے کے لیے, اس کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے اس کے ہسپتال میں اچھا کمرہ, اچھا ہسپتال, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ یہاں پہ وہ صورتحال ہے کہ وہ غریب ترین آدمی جو قرضوں میں ڈوبا ہوا, جس کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں, وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کی فیملی بھی ہے. دیکھیے فہیم, یہ تو ایک پورا نظام ہے ہمارے ملک کا, ایک سسٹم ہے. دس از ہاؤ آور کنٹری از. ہمارا ملک ایسے ہے برسوں سے اور چلتا چلا آ رہا ہے, تو اس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. اس کو ہم امیڈیٹلی تو نہیں چینج کر سکتے, کٹ آف نہیں کر سکتے, لیکن ہاں یہ احوال ہے, آپ کی بات صحیح ہے. دوسری رہی بات کہ یہ اگر لاک ڈاؤن کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی ایک سرٹن ٹائم لمٹ کے لیے لبرل کہہ لیں نرمی رہے گی. کھانے کی دکانیں کھلیں گی, گروسری کی دکانیں, سبزی کی دکانیں کھلیں گی, 2-3 گھنٹے کے لیے میرے خیال میں نرمی دیں گے. تو دوسرا مین امپورٹنٹ پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس آپ نے بتایا تنخواہیں نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, تنخواہیں نہیں ملی, کسی بہت سارے ادارے ایسے 2-2 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی, 3-3 مہینے سے تنخواہ نہیں دی, تو ان کو چاہیے امیڈیٹلی ان تنخواہیں ریلیز کریں تاکہ لوگ کے لیے آسانی ہو اور وہ اپنے ضرورت کا سامان گھر کا خرید سکیں. لیکن اگر ہم سنڈے تک لاک ڈاؤن میں چلے گئے اور یہ سب چیزیں نہیں ہوئیں تو پرابلم میں تو بہت سے لوگ آنے والے ہیں. لیکن جب ملک کی بات ہوتی ہے تو اجتماعی طور پہ جو میجورٹی ہوتی ہے اس کا مفاد کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ لاک ڈاؤن نہ کیا تو جو ہم باتیں ہوں گی وہ نقصان بڑا ہے, یا جن لوگوں کے پاس معاشی تھوڑا سا کھچاؤ ہوگا
وہ تکلیف میں رہیں گے, وہ نقصان بڑا ہے. اچھا, مگر ہم سارے مل کے اور مطلب سارے عقل والے جو ہیں وہ اگر بیٹھ کے فیصلہ کریں, جو اسکالرز ہیں, جو بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں, جو تو میرا خیال ہے کہ اس مشکل حالات کا بھی ایک وے آؤٹ نکل سکتا ہے. یہ آپ نے اچھا سوال کیا, جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک کسی چینل پہ یہ سوال نہیں اٹھایا گیا. تو اگر اس سوال کو باقاعدہ اٹھایا جائے تفصیل سے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیجیے اس سے پہلے. ضرور. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم کورونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں کہ کیا ہماری عوام لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہے. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب, جن سے ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو پروفیسر صاحب, وقفے سے پہلے ہم یہ اس جگہ پہ اپنی گفتگو کو چھوڑ کے گئے تھے کہ کیا جتنے بھی دانشور ہیں, جو صاحب عقل لوگ ہیں, جو اسکالرز ہیں, علماء کرام, ائمہ کرام, سارے کیا یہ مل کے سر جوڑ کے اس وقت اس مشکل کا کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں فہیم, ایک تو جو پاکستان کے دانشمند یا مفکرین ہیں, صرف یہ ان کا مسئلہ نہیں رہ گیا, یہ عالمی مسئلہ ہے جیسا ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس وقت دنیا کے تمام مفکرین کو سر جوڑنا چاہیے اور ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا وجہ بنی کہ انسانیت اس نہج پہ پہنچی, یعنی کہ تمام انسان دنیا کے اس وبائی بیماری میں پھنسے, اور اس کے وبائی بیماری کے اثرات کے بعد انسانیت کس طرف جا رہی ہے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پوری دنیا کے فیس کے اوپر, جو کہ انفارچونیٹلی اس لیول کے لوگ موجود نہیں نظر آتے. اور اس کے بعد اگر ہم لوگ نہ سدھرے, اچھا ہمارے ملک میں ایک کامن فنومینا پایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے, جی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے, رحمت بھی اللہ کی طرف, ہر چیز اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہی ہوتی ہے. سوال یہ کہ اسباب کہاں سے بنے, طرف سے تو اللہ کے ہی ہے, اسباب کون بنا رہا ہے, ہماری کیا کوتاہی ہے. جو باشعور قومیں ہوتی ہیں, اگر آپ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بھی آپ کل کا خطاب سنیے, جی بہت سینسیبل انہوں نے بات کی. غالباً ان کی جو تقریر سن کے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مسلمان لیڈر بول رہا ہے. یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا جو دین ہے, ایک مکمل دین, اس کے جو اصولوں کے تحت بنائی ہوئی حکومت ہے. ان کی بات میں وزن تھا, اور ان کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ ان کو احساس ہے کہ قوم کس پریشانی کے اندر ہے. میں موازنہ نہیں کر رہا, نہ میں اپنے ہمارے پرائم منسٹر قابل احترام ہے ان کا, کسی کا میں اپنی پوسٹ کا کہہ لیجیے تجزیہ کرنے. مگر سر میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات کو میں یہاں پہ بڑھاؤں گا کہ میں نے اسی کے ساتھ وہ سنی ہے ان کی اسپیچ, اس کے ساتھ میں نے کچھ ایسی تصاویر بھی دیکھی ہیں. میرے پاس ایک یو ایس میں میرے ایک جاننے والے ہوتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں کیا یہاں پہ صورتحال ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں 2 ہفتے بعد یہاں پہ واپس اپنے شہر واپس پہنچی ہوں, اور میں نے ابھی گروسری کے لیے مجھے جانا ہے, اور وہ مجھے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ. کہ ویسے کیا صورتحال ہے, انہوں نے ویسے ایک مجھے تصویر بھیجی انہوں نے. اس تصویر پہ انہوں نے اپنی گلی میں ایک ٹیبل کے اوپر ٹیشو کے رولز پڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ یہ وہ جتنے بھی دلیا وغیرہ کے ڈبے اور وہ اس طرح کی کھانے پینے کی اشیاء, وہ بریڈز وغیرہ وہ رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے وہ جیمز اور وہ بوٹلیں وہ رکھ کے, اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہے. اچھا, مطلب انسانیت کا ایک معیار یہ بھی تو کھل کے سامنے آیا ہے. وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اتنا واضح وہ سب کچھ نہیں آ رہا. کچھ ادارے ہیں, فلاحی ادارے, جس طرح سے ان سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ 20 لاکھ گھروں تک جو ہے نا وہ راشن پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اختلاف یہ بھی کروں گا فہیم کہ یہ جو ہمارے ملک کا ایک سسٹم ہے نا, کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو فلاحی ادارے کھڑے ہوتے ہیں, این جی اوز یا اور بہت سارے ادارے جیسے ہیں جو فری لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ آئیڈیل سسٹم تو نہیں ہے. ہم پھر دیکھتے ہیں کینیڈا اور امریکہ اور ایسے ملکوں کی طرف, ڈیولپ کنٹری کی طرف, وہاں پہ تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ فلاحی ادارے انٹرفیئر کرتے ہیں. وہاں کا ایک نظام انٹیکٹ ہے, ایک سسٹم انٹیکٹ ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاملے میں نہیں دیکھا گیا ہماری گورنمنٹ کے اندر. تو گورنمنٹ کو اگر تنقید کی جائے تو وہ ایریا تنقید کے قابل بالکل صحیح ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے بھی کہ جو کوارنٹائن بنائے ہوئے انہوں نے پاکستان بارڈر کے اوپر بنائے ہوئے کوئٹہ, ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جو جن فیسلٹیز میں ان کو رکھا ہوا ہے, اس سے تو اور یہ وبائی بیماری پھیلے گی نہ کہ کنٹرول ہوگی. بڑے بدترین حالات میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں لیکن ہمیشہ بات یہاں پہ آ کے ٹکتی ہے کہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اور سچویشن ہے اس میں بیسٹ کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں اگر میں اپنی ساری تنقید لے کے اس وقت گورنمنٹ کے پاس جاؤں اور ان کو کہوں کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, تو ان کے پاس ایک ہی آخری جواز یہ ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی, یہ سب ہے, لیکن جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ہم اس میں ہی بیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا. یہ تو بات کی بات ہے ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے ملک کا المیہ یہی رہا ہے پچھلے 70 سال سے کہ ہم جو اچھے وقت ہوتے ہیں اس میں گرو نہیں کرتے, اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کون غلط تھا.
اور جب برے وقت آتے ہیں, اس طرح کے امتحانی وقت آتے ہیں, اس میں ہم یہ ریزن دے دیتے ہیں کہ جو اویلیبل ریسورسز اس میں کریں گے. یہ سب کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں باشعور, دانشمند, با بصیرت, با حکمت لوگوں کی شدید فقدان ہے, نہیں ہے. مجھے پچھلے 15 دن میں ایک انسان نظر نہیں آیا چینل کے اوپر جو آ کے کسی نے با حکمت گفتگو کی ہو کہ بھائی یہ سوال آپ اپنے ملک کی قوم کے اوپر نظر پہ رکھ کے اٹھائیں. یہ سب لگے ہوئے فیس بک پہ اتنی غلط انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر اتنی گمراہ کن انفارمیشن کی. جی پہلے سے پتہ تھا یہ کرونا وائرس اس پہ لکھا ہوا ہے سینیٹائزرز کے اوپر, ان کو پتہ تھا. ریسرچ کرتے نہیں ہم لوگ, علم کا شدید فقدان ہے, اور ہم لوگ اپنی اوپینینز دیتے رہتے ہیں. جو قومیں رائے قائم کرنے میں جلدی کرتی ہیں ان کی تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. رائے نہیں قائم کریں, آپ ریسرچ کریں, اب محنت کریں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں, غور و فکر کریں اور مل بانٹ کے کام کریں. اچھا, یعنی کہ پہلے پوری ریسرچ کرنے کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بات بالکل سچ ہے اور یہی صحیح بات ہے, تو تب آپ اپنے ان سوشل پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے لوگوں تک پھیلائیں. یہ بات ہم یہاں ختم کریں گے. عربی میں کہاوت ہے, اس کو میں اردو ترجمہ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ منہ سے الفاظ اس وقت نکالو جب تمہیں لگے کہ یہ خاموشی سے بہتر ہے. تو بس سب چل رہا ہے, کہہ لیجیے اندھا دھند چل رہا ہے. اس سے ہماری قوم کا شعور, یہ قوم کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس بیماری کو لے کے ہم کتنے نان سیریس ہیں. اچھا, ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے, لوگ یا تو بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ جی بہت زیادہ وہمی ہوئے ہیں, یا پھر لوگ بہت زیادہ جو ہے ریلیکس ہوئے ہیں, اس کو نان ایزی لے رہے ہیں. اس میں ایک چیز میں اور بھی جوڑنا چاہوں گا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ ایک عالمی سطح پہ مسافہ کرنے کے نئے آداب جو ہیں وہ متعارف ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی کونی ملا رہا ہے, کوئی ٹانگ ملا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو کوئی دور سے ایسے کر رہا ہے, تو وہ یہ ٹھیک ہے, بدلاؤ ایسے آتے ہیں, وہ صحیح ہے. مگر اس قدر کچھ لوگ خوف پہ ہیں, اور انہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہیں پورا یقین ہے کہ اگر وائرس نے ان پہ اٹیک کر دیا تو وہ مر جائیں گے. اس یقین کے ساتھ وہ احتیاط کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسرے لوگ ایسے ہیں جو اس یقین کے ساتھ کوئی احتیاط نہیں کر رہے اور کچھ بھی نہیں ہونا. یہ دو ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہیں لوگوں کے, فہیم. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ تعین کرنا ضرور پڑے گا پہلی والی سچویشن میں جو آپ نے بتایا کہ کہاں تک احتیاط امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ایک چیز کا خطرہ ہوتا ہے, میں دو لفظ بتا دیتا ہوں, ایک ہوتا ہے خطرہ, ایک ہوتا ہے خوف. تو ہر انسان کو ہر معاملے میں یہ تعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ خطرہ کہاں تک ہے, اس کے بعد خوف کا زمرہ شروع ہو جاتا ہے. جو فرسٹ ٹائپ بتا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو خوف کے شکار ہیں. وائرس کا خطرہ اپنی جگہ ہے, ڈسٹینس رکھیے, سوشل سب کچھ اپنی جگہ, احتیاط بالکل کرنی چاہیے, لیکن اس کے بعد جو ایکسٹرا ہے وہ سب خوف ہے, وہم جس کو ہم کہتے ہیں. اور وہم کا علاج تو حکیم لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا. دوسری جو سچویشن, شاید اس کے بعد کوئی وہم کا علاج آ گیا ہو حکیم صاحب کے بعد. ایک ہی علاج ہے کہ آپ وہم خوف کو ختم کیجیے اور صرف خطرے کا احتیاط. کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کچھ کوئی ان کی ہیلپ, مطلب کرونا سے زیادہ بڑا مرض ہے یہ وہم. یہ جملہ سے میں پوری طریقے سے ایگری بھی نہیں کرتا, اختلاف بھی کرتا ہوں. یہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. اس کا جواب ہے, وہم کا علاج ہے ریئلائزیشن, احساس, حقیقت کو جان لینا. ٹھیک ہے, یہ وہم کا علاج ہے. اور یہ حقیقت کو جو ہے وہ کیسے جان سکیں گے؟ یہ غور و فکر. جو انسان غور و فکر کی زندگی گزارتا ہے, قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہمارے بہترین بندے وہ ہیں جو ہمارے نظام پہ غور و فکر کرتے ہیں. تو بڑے سمجھدار, بڑے عقل مند اور اچھی خاصی دانش رکھنے والے لوگ بھی وہم کا شکار ہو سکتے ہیں کسی ایک ایریا کے اندر جہاں ان کے علم میں کمی ہو, جہاں ان کی حقیقت کو جاننے میں کمی ہو. مثال ہے بھائی, آپ ایسے انسان ہیں, آپ کو سائنس کی بہترین نالج ہے, لیکن آپ کو جو ہے ریلیجن کی نالج کم ہے, تو اس میں جو ہے آپ وہم کا شکار ہو سکتے ہیں. ریلیجیس معاملوں میں آپ کو ریلیجیس نالج بہت زیادہ ہے, سائنٹیفک نالج نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ وہم کا شکار ہو سکتے ہیں. ہاں, وہ جس طرح کسی صاحب نے, اللہ معاف کرے, وہ کبوتر کے وہ اپنا اس کے میدے کے پوٹے کے اندر والی جھلی جو ہے نا, وہ اس کا علاج بتا کے لوگوں کو حیران کر, مطلب, اور اللہ معاف کرے کوئی پیر صاحب ہیں, وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح کی بات کر. تو دیکھیں, علم صرف ایک تاج ہے, وہ ایک صرف تاج نہیں ہے علم, جہالت کا بھی علم کا ایک تاج بھی ہے. ہاں, وہ بھی ہے. کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں تو یونیورسٹیز ہیں, علم اگر ایک سمندر ہے تو جہالت اس سے بڑا سمندر ہے. دوسرا جو ٹائپ کے رخ کے آپ لوگوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جو بہت کانفیڈنٹلی گھوم رہے ہیں, جی ہاں, یہ تکبر کی نشانی ہے کہ آپ خطرے کو نہیں سمجھ رہے.
ایسے موقع پہ سے تکبر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اوور کانفیڈنس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. تکبر یعنی کہ زیادہ کانفیڈنٹ ہونا, زیادہ رائے قائم کر لینا. یعنی کہ اس سچویشن میں آپ خوف سے تو بچ رہے ہیں, ساتھ میں خطرے کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. ہاں, دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں. نادان لوگ, ایسے لوگوں کو نادان کہا گیا. اور پہلے والی ٹائپ جو آپ نے بتایا جو خوف میں ہے, وہ لا علم لوگ ہیں. صحیح. اچھا, اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, جی ٹھیک ہے, پلان کیا جا رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ سندھ میں کیسز کافی زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سندھ سب سے پہلے جو ہے وہ بند کیا جائے, اور یہ سلسلہ پورے ملک تک بڑھائیں گے جب تک یہ کورونا وائرس سے ہم لوگ نجات نہیں پا لیتے. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں گھومنے کے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کہ کس طرف جانے والے ہیں ہم لوگ, کورونا سے بچ جائیں گے, بھوک سے مر جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا خیالات جنم لے رہے ہیں. اچھا, ایک چیز اس میں اور بھی ہے, آئسولیشن کے حوالے سے, احتیاط کے حوالے سے بھی وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, بڑے بڑے سیلیبریٹیز ٹی وی پہ آگے بول دیا کہ جناب ہم جو ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں. عوام کیا کرے بیچارے, جو مجبوری ہے, جنہوں نے ایک ماسی ہے, اس نے گھر میں جا کے کام کرنا لوگوں کے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کرے بیچارے, وہ کیسے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے؟ دیکھیں, ایک تو پہلا والا آپ کا سوال کہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوگا, تو میں پھر کہوں گا اجتماعی طور پہ بھی پینک اور خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی مسئلے کا حل اس چیز کے خوف کو طاری کر لینا نہیں ہوتا. صحیح ہے. کسی بھی مسئلے کا حل اس کی حقیقت کو پہچاننا, اس مسئلے کی ریالٹیز کو سمجھنا, حقائق کو سمجھنا اور اس کو فیس کرنا ہوتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اسپیچ میں سب سے اچھی بات جو ایک رہی, انہوں نے کسی بھی لہجے میں کہی, وہ ایک قابل ڈیبیٹیبل بات ہے بعد میں, لیکن بات جو سب سے تمیز کی ہوتی ہے کہ ہمیں فیس کرنا چاہیے چیزوں. صحیح ہے. جو کہ انفارچونیٹلی ہماری قوم میں یہ رجحان کم پایا جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. خوف اور خطرہ کیا ہے؟ خوف تاریخ, میں اس کو بیان کر دیتا ہوں, مثال دے دیتا ہوں. میں آپ کو کہوں فہیم صاحب یہ چھت پہ سے چھلانگ لگائیے. اچھا, آپ کہیں گے نہیں سلمان صاحب میں چھلانگ نہیں لگاؤں, میری ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے, اس میں خطرہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات کہی آپ نے. صحیح ہے. اور آپ کو خوف بھی ہے کہ میں کودا تو میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, آپ چھلانگ نہیں لگائیں گے. اب میں یہاں سارے گدے رکھ دوں سائڈ میں, بالکل اس کو پیک کر دوں, ایک دم سیف اینڈ سیکیور جگہ کر دوں, اب میں بولوں چھلانگ لگائیے, اب خطرہ تو ختم ہو گیا. خطرہ تو ختم, اب آپ نہیں لگا رہے, تو اب کیا رہ گیا باقی خوف رہ گیا. ہر چیز میں خوف. سانپ جا رہا ہے, وہ آپ کو 4-5 فٹ تک اس کی رینج ہے, وہ اچھل کے کاٹ سکتا ہے, لیکن ایک سانپ اگر آپ سے 25 فٹ دور ہے, آپ پھر بھی ڈر کے مارے اچھل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, خطرہ نہیں ہے, ابھی خطرہ دور ہے, خطرے کی رینج میں نہیں آیا, لیکن ابھی صرف خوف ہے. اچھا, تو اوریجنلی ہم اس وقت خطرے کی رینج سے دور ہیں. وائرس آپ کو اٹیک کر سکتا ہے, یہ خطرہ ہے, اور اگر آپ انٹریکٹ کر گئے تو یہ خطرہ ہے, اور آپ کو لگ گیا تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. آپ کو احتیاط کرنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, 4-5 فٹ دور رکھیں, ہاتھ دھوئیں, اپنے سارے پیرامیٹرز کو, اپنی احتیاطی تدابیر کو لے کے چلیے. لیکن ابھی آپ کسی کے دور تک 15 دن سے 5 میٹر بھی قریب نہیں آئے, لیکن آپ ٹینشن میں جو ہے نا حالت بری کی ہے آپ نے اپنی, تو یہ خوف ہے. یہ تعین کرنے لوگ عوام کہ خوف اور خطرے میں فرق کریں, اور خوف میں منا رہے ہیں. جو سینسیبل انسان ہوتا ہے, باشعور انسان ہوتا ہے, وہ خطرے کو بھانپتا ہے ہر چیز کے, اور خطرے کو جاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اپنی نالج کو بڑھائیے. اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ فارورڈ ہونے والی چیزیں اوتھینٹک نالج نہیں ہوتی. اچھا, اوتھینٹک انفارمیشن بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. حکومتی اقدامات جب ابھی عوام کے لیے تو آپ نے یہ سارا کچھ بیان کیا, جس میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری مفید باتیں ہمیں ملیں گی اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. حکومتی اقدامات کی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ہم احتیاط کرنے کے, مطلب ہمارے پاس احتیاط کرنے کے بھی وسائل پورے ہیں ہمارے پاس احتیاط؟ اب سینیٹائزر وہ ایک بیسک چیز بتائی جا رہی ہے, آپ کے پاس دکانوں پہ سینیٹائزر نہیں ہے. جہاں دنیا میں انسانیت کا لیول ہم ایک جگہ ڈسکس کر رہے ہیں, دوسری جگہ پہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ایسی ہی صورتحال میں. ٹھیک ہے, ایک جگہ لاکھوں لوگوں کے لاکھوں خاندانوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کی بھی نیت کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, مگر دوسری طرف نقلی سینیٹائزر بھی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی فیکٹریوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. تو مطلب اس طرح کا معاملہ ہے. تو ایسی صورتحال میں حکومت کیا کرے, جنہیں اینٹی بیکٹیریل سپرے بنائیں, وہ کہاں سے, وہ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں جو ہیں وہ باہر نکلیں, ٹوٹکے بتائیں, کیا کریں لوگوں کو اس طرح کی؟ دیکھیں, ضرورت سے زیادہ امید رکھنا بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے مایوس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور جتنی امید رکھنا چاہیے اس سے کم رکھنا جو ہے وہ انڈر ایکسپیکٹیشن بھی جو ہے انسان کو مایوس کر سکتی ہے. دونوں صورت میں انسان مایوس ہوتا ہے. تو گورنمنٹ ایک ایسی سائیکل ہے جس کے ٹائر میں 15 پنکچر لگے ہوئے ہیں, اس کا رم ٹیڑھا ہے, ہینڈل ٹیڑھا ہے, پائپ ٹیڑھا ہے, زنگ کھائی ہوئی ہے.
آپ امید رکھتے ہیں یہ سائیکل مجھے جو ہے 100 کی سپیڈ پہ یا 40 کی سپیڈ پہ بھگا کے جو ہے منزل تک پہنچا دے گی، ایسا امید رکھنا آپ کی اپنی نظام خیالی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ جتنا میں گورنمنٹ کے نظام کو سمجھتا ہوں، میں نے ان ساری چیزوں کو اسٹڈی بھی کیا اور رہا بھی ان نظاموں کے اندر، چاہے وہ فیڈرل لیول ہو، پروونشل لیول ہو، چاہے وہ ٹاؤن لیول ہو، چاہے وہ ہمارے دوسرے ادارے ہوں. تو جو میکینزم ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتا ہے، اس میکینزم کو لیتے ہوئے جو اس کو چلانے والے جتنے اہل ہیں وہ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کریں گے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان بیانات سے نظر تو آ رہا ہے کہ جاگتے رہنا ساڑھے دن رہنا، تو مطلب آپ جو بھی آپ اس کی میننگ نکالیں، وہ جو بھی اس وقت کر رہے ہیں، وہ جتنا کر رہے ہیں وہ ان کی اہلیت کے مطابق ہے اور اس سے زیادہ ان سے توقع نہیں کی جا سکتی. صحیح. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، تشریف لائے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی. یقیناً بہت ساری مفید باتیں ان میں سے ہم اپنے زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے مفید بنانے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے. وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم بات کریں گے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، اور کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی صاحب، پہلے میں دوستوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کو ابھی یہاں پہ کچھ لمحوں میں نظر آئے گا، اور یہاں پہ رابطہ کر کے آپ اپنی زندگی کے حوالے سے آپ کچھ بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. دینی شرعی طور پہ آپ کو اگر کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں. تو استخارہ کے لیے آپ کا سوال جو ہے وہ آپ کی کال آئے گی، ہم سوال لکھ لیں گے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو استخارہ میں جو اشارہ وہ ملے گا وہ حضرت آپ کو بتا دیں گے. سر آتے ہیں اپنا، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورونا وائرس کے حوالے سے. اس میں عوام کو جو احتیاط برتنی ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی. اور اگر انٹرنیٹ وغیرہ دیکھا جائے، خبریں دیکھی جائیں، تو پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ جو ریاستی طور پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ ایک نیا چیلنج بن کے سامنے آیا ہوا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم نے ابھی کل میں نے ان کی وہ سپیچ دیکھی جو کہ بڑی ایک مکمل، مختصر، سیدھی اور خوبصورت بات تھی. کہ ان کے لیے یہ مسئلہ اور طرح کے، وہ امیر ملک ہیں، ان کے پاس ساری سہولت. ہم ایک غریب ملک ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ملک، ہمارے پاس ویسے ہی ہمیں مسائل کا سامنا ہے. تو ریاستی طور پہ اس وقت کیا اقدامات ہونے چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں بحیثیت ایک اسکالر اور بحیثیت ایک رفاہی ادارہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اقوام عالم اس وقت جو ہے جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ ایک ناقابل بیان ہے. اور چونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے اپنی ریاست کے لیے بہت سارے آسانیاں کر دی، جیسے کہ ابھی آپ نے کینیڈا کا حوالہ دیا. تو چونکہ پاکستان میں بے تحاشا بہت زیادہ ماشاءاللہ رفاہی ادارے ہیں. سیلانی نے بھی تقریباً 20 لاکھ خاندان کے گھر میں کچا راشن پہنچانا یا پھر ان کو ایزی پیسے کے ذریعے مدد کر دینا کہ 8-10 دن وہ گزار لیں. ٹھیک ہے. تو اس پر ہم کام کر چکے ہیں اور ہمارا بہت بڑا عملہ اس پر کار لگ رہا ہے، کیونکہ 20 لاکھ ہر خاندان کے پیکٹ بنانا اور پھر اس کو وہاں پہنچانا، ان خاندانوں کو ہم تک آنا، پھر روزانہ لاکھ آدمی کا کھانا پکا کر کراچی، صرف کراچی شہر میں، بقیہ شہروں کے الگ، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، یہ جو شہر جتنے شہر کراچی کے بعد سیلانی کام کر رہا ہے. تو وہ اپنی اپنی جگہ پر جو سلسلہ ہے. لیکن ریاست جو ہے اس معاملے میں کوئی مطلب نہیں کہ ریلیف کا ابھی تک اس نے اناؤنس نہیں کیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کینیڈا کی بات کی کہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے، ہم ترقی پذیر کے بھی سب سے نیچے ملکوں میں سے شاید ہمارا ہوگا. لیکن ہمارے ارباب اقتدار، ہمارے 17 گریڈ سے کے افسروں سے لے کر 22 گریڈ کے افسروں کی زندگیاں، اور پھر ہمارے وزراء، ہمارے دیگر لوگوں کی زندگیاں، تو شاید دنیا کے امیر ترین ملکوں جیسی زندگیاں ہیں. اور جتنی ان کی زندگیوں میں عیش و عشرت ہے، جتنا ان کا پروٹوکول ہے، جن کو اتنی مراتب ملی ہوئی ہیں، سمجھے، چاہے وہ ججز ہوں چاہے سب ہوں، جن کو بڑے عہدے ہیں، تو وہ سب مطلب یعنی کہ جو نا وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ وہ ایک دنیا کے امیر ترین ملک میں گزار رہے ہیں.
خواہشات سے بھری ہوئی زندگی. بھری زندگی. اور پھر ان کے اوپر جو مراتے ہیں جو ریاست نے دی ہوئی اس پر خربوں روپے خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اگر کچھ یہ کمی کی جائے، کم از کم یہ الیکٹرک کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں اور جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، اس میں مطلب یہ نہیں کہ ریاست ایک آدھ مہینے کا ریلیف دے دے کہ بھائی اس مہینے تمہیں الیکٹرک کا بل نہیں ملے گا، گیس کا بل نہیں ملے گا. کیونکہ دیکھیں ابھی تو کھانے پینے کے لالیں، اور یقیناً کل مجھے ایک صاحب ملے، میرے کو خود بھی کھانا کھانے کا جی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کھانا کیسے کھایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 9 مہینے جب ان پر قحط کا وقت گزرا تو آپ کا رنگ مطلب کالا ہو گیا تھا، حالانکہ آپ گورے تھے. آپ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ ہی دیا تھا، نہ اتنا برے حال سے آپ نے اپنے آپ کو دوچار کیا ہوا تھا. تو ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی اپنے کچھ تبدیلی لانی چاہیے. اب وہ اس نے مجھے کل کہا، ایک سائل نے کہا کہ مطلب یہ نہیں کہ یار مجھے جو ہے مطلب میرا بچہ پوری رات روتا رہا کھانے کے لیے. اللہ. تو وہ تو ایک آدمی 1000 آدمی مجھ سے مل سکیں گے، لیکن یہ ریاست میں تو 22 کروڑ عوام ہے اور سارے سب کچھ بند ہو گیا. اب یہ نئی خبریں آ رہی کہ بس بھی بند ہو جائے گی، ٹرین بند ہو جائے گی، سارے مطلب یہ نہیں کہ کمایا جس سے بندہ روزگار کرتا ہے وہ سارے راستے بند ہو جائیں گے تو بندہ جائے گا کہاں؟ تو بھائی آپ مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دنیا سے جو امداد مل رہی ہے مزید امداد مانگے، اپنے اخراجات کم کریں. پاکستان کے سب سے بڑے اخراجات ان ارباب اقتدار کے ہیں، ان بیوروکریٹس کے ہیں، ان افسر شاہی اور نوکر شاہی کے ہیں. ان کی تنخواہیں بھی بہت ہائی فائی ہو گئی ہیں. تو بہرحال مختصر کہنے کا ہے کہ اب یہ ان سے کہیں گے ایک مہینے کی تنخواہ دے دو تو یہ تو کہیں گے ہم بھی مرے، ہم کیا تنخواہ دیں گے. لیکن بہرحال مختصر یہ کہ بہت ضرورت ہے کہ اس وقت کوئی ریاست جو ہے پیغام دے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کورونا میں مر جانے والوں کی تعداد سے بڑھ کر بھوکا رہ کر مر جانے کی تعداد کا زیادہ ڈر ہے. جی ہاں جی ہاں. تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا اقدام تو کرے نا. ایک جنگی کیفیت ہے تو کوئی ایسا اقدام کرے. کوئی ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اور ہر شخص ایک دوسرے کی کاٹ میں لگا ہوا ہے. صبح سنگھ تو وفاق سندھ کی آپس کے جھگڑوں نے اس کو اب تک بھی مطلب ایسے حالت میں جب ہم مر رہے تب بھی ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوئے. روزانہ بیانات ایک دوسرے کی مخالفت میں آ رہے. تو یہ تو بہت دکھ کی بات ہے. تو اس وقت ریاست لگتا ہے کہ ریاست کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کیا ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ رات سے روتا رہا، اس نے کھانا نہیں کھایا. مطلب بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ ان کے کوئی پڑوسی بھی ہوں گے، ان صاحب کے ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے. مطلب کتنے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی ہے. تو اس طرح یہ تو صرف ایک بچے کی آپ نے بات کی، کتنے لوگ کتنے خاندان اس صورتحال میں ہوں گے. اور ابھی آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہم لوگ خود سے جو اپنے لیے پیدا کر دیں، ایک تو وہ ہے نا جو کرونا وائرس سے جو کریٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک وہ جو ہم لوگ خود کریٹ کر دیں گے، جو مارا ماری ہے. کتنے مہینے کا راشن آٹا نہیں مل رہا. ہمیں آٹا تو بہت چاہیے نا، لاکھوں بیگ چاہیے نا آٹا. آٹا نہیں مل رہا. ہم نے کل پنجاب سے آٹا منگوایا، آٹا نہیں مل رہا کراچی میں. ہمیں اچھا اب ہم نے کل سوچا کہ اب آٹا نہیں مل رہا تو آٹے کی جگہ چاول دے دے، کچھ تو پکا لے بھائی. ہم نے کل چاول پر ورکنگ کی. میں کہا بھائی ٹھیک ہے، جو جتنا ہم آٹا جب تک آٹا نہیں آ رہا لوگوں کو چاہیے چلو چاول پکا لیں گے نا. تو ہم نے کل چاول ورکنگ کر دی کہ چلو چاول میں ابھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، آٹے میں پریشانی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے صاحب مال لوگوں نے بھی بڑی زیادتی کی نا. دیکھیں نا رات کو 2-2 3-3 بجے تک ہمارے سپر اسٹور کھلے ہو رہے ہیں اور وہ کھلے ہیں اور وہ لوگ مطلب جیسے کہ لوٹ کا مال مل رہا ہے ایسے خرید رہے ہیں. تو بھائی آپ اللہ سے ڈریں. اللہ اگر زندگی رکھے گا تو آپ کو رزق بھی دے گا، لیکن ایسا تو نہ کرے کہ آپ نے سارا اناج خرید لیا. غریبوں کی تو ویسے بھی طاقت نہیں، ان کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سیلانی ویلفیئر جیسے اداروں کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ ہم تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس جیب میں کرایہ بھی تو نہیں ہے نا کہ پہنچے کیسے. اب ایک آدمی اگر لاڑی بھی رہتا ہے اور سیلانی کا مرکز کورنگی میں تو کورنگی تک پیسے چاہیے نا اس کو. اتنا مطلب یعنی کہ سمجھو ایسا ہو گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگوں کو تو آدھا کھانا کھانا چاہیے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر پر حکمران بنے تو 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور بھوک سے تڑپ جاتے تھے. 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے کیونکہ ریاست کو بھوک تھی. تو آپ اور عزیز مصر دونوں وقت کا بادشاہ ایک وقت کھانا کھاتا تھا، ایک وقت. اور اس طرح 7 سال آپ نے گزارا، 7 سال.
تو ابھی آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے جس طرح ہم رمضان میں 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں 3 کو چھوڑ کے اس وقت اس صورتحال میں کم از کم ہمیں 2 دفعہ کھانا کھانا چاہیے. بالکل کم کھانا کھانا چاہیے. اور دوسرے لوگوں کی اپنے جتنے آپ کے اسباب ہیں. اچھا ہمارے بہت سے لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں نا. جی ہاں جی ہاں. لیکن ابھی زکوٰۃ نکال دو بھائی, بانٹ دو. میں نے کل بھی آپ کو پیغام دیا نا کہ ہمارے ہر شخص کو چاہیے اپنے خاندان کو دیکھے. اگر ہر شخص اپنے خاندان دیکھ لے گا پھر اس کے بعد پڑوسی کو دیکھے گا تو سارا ماحول بن جائے گا. جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کا بچہ ساری رات بھوکا سوتا رہا روتا رہا تو اس کا کیا پڑوس نہیں تھا؟ تو پڑوس تو ہے, جنگل میں کوئی نہیں رہتا. لیکن کیا ہے کہ ہم پڑوسی کے حقوق, خاندان کے حقوق اگر تھوڑے بہت جان لیں نا تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ وقت تو کبھی نہیں آیا تھا اور یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ خالی پاکستان پہ آیا ہے, دنیا پہ آیا ہے. اب ہر ملک اپنی جگہ پریشان ہے. تو ایسے حالات میں ویسے تو کیا ہوتا ہے کہیں خدا نخواستہ ناگہانی آفت آتی ہے نا تو دوسرے ملک اس کی امداد کے لیے دوڑتے ہیں, چلو ان کی مدد کر دیں. اب تو ہر ملک پر اپنی مصیبت آئی ہوئی ہے, وہ اپنے غم میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ دوسرے کے غم کو کیا دیکھے, یعنی ہر گھر میت ہوئی ہوئی ہے. تو ایسے حالات میں تو سمجھ لو کہ باہر سے امداد ملے اس کا انتظار کرنا اس کے بجائے اپنے اسباب پر عمل کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے اپنے بورڈ میں بات قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے بورڈ میں جو ہے نا مطلب سب کے سامنے کہا اگر ہمارے پاس 1 روپیہ بھی بچے گا نا تو ہم اس کو خرچ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے. اور یہ وائرس تو چلا جائے گا, کچھ مہینے کی بات ہے, اور اس کے بعد پھر طے ہوگا کہ کس قوم میں انسانیت باقی تھی اور کس نے اس کا کس طرح مقابلہ کیا. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں کے سوالات جو دوران وقفہ ہم لیں گے ان کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, اسلامک اسکالر ہیں ماشاءاللہ, اور ان سے اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ آپ دوستوں کی ہم نے کالز شامل کی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں دوران وقفہ وہ ہم ابھی پروگرام میں شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہمیں کال آئی حبیبہ شاہد صاحبہ کی سکھر سے. کافی فکر مند تھیں ملکی حالات کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ملک کے جو سارے حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں, کیا یہ حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں؟ نمبر 2, انہوں نے یہ کہا کہ ہم معافیاں مانگ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, آیت کریمہ کا جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے ہم نے. 3 دن بعد شب معراج آنے والے, تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. حکومت عوام کی مدد مانگ رہی ہے کہ عوام کا ساتھ چاہیے. ڈیم کی دفعہ بھی عوام نے ساتھ دیا تھا کہ تو کیا ڈیم بن گیا؟ ابھی حکومت کس منہ سے عوام سے امید کر رہی ہے؟ یہ ان کا سوال تھا, ایز اٹ از میں نے آپ کے سامنے رکھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, تم جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے. یہ تو قرآن کا اعلان ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم اگر تم کو تمہارے کاموں کو پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ بچے. یعنی ہم تو وَيَعْفُوَ کثیر, ہم بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتے ہیں, ورنہ اگر ہم تمہارے کاموں کو پکڑنا شروع کر دیں تو تم میں کوئی زندہ بچے ہی نہیں. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بہن آپ نے بڑے دکھ والے باتیں کی, اتفاق کی کہ اس وقت ہم آنیئر نہیں تھے, ورنہ آپ کی بات دنیا سنتی کہ آپ کے دل میں کتنا درد تھا. اور جب تک آپ بولتی رہی تب تک میں روتا رہا, میرے آنسو ماشاءاللہ نکلتے رہے, کیونکہ میں نے کہا آپ نے مجھے بڑا متاثر کیا. کیونکہ دیکھیں اعتراف گناہ جو ہے نا یہ انسان کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اگر کوئی اس بات کا اقرار کر لے کہ میں واقعی میں گناہ کر رہا ہوں, میں نے گناہ کیے, یہ ندامت ہے. ندامت یہ توبہ کا دوسرا نام ہے. تو آپ اور ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہم گناہ گار ہیں, ہم نے بڑے جرم کیے, ہم نے حقوق العباد تلف کیے اور ہم نے اللہ کے حق بھی تلف کیے ہیں. تو جب بندہ اس طرح کرتا ہے تو پھر عذاب ٹل جاتا ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ گیا, سر پر آ گیا, یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے. اب کنفرم ہو گیا کہ اب تو بچت کی کوئی چانس ہی نہیں. لوگوں نے توبہ استغفار کی, اللہ نے عذاب ہٹا دیا. تو اس وقت اگر پوری امت توبہ پر آ جائے اور ہر شخص اس بات کا اقرار کر کے واقعی میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہی ہوں, سب سے بڑا گناہ گار میں ہی ہوں, جب یہ سوچ کر کہ میں گناہ گار ہوں تو انسان پہ جب اپنی توبہ کرے, اپنی زبان اللہ سے معافی مانگے,
اور اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. ایسی روایتیں کہ آدمی کی عقل نہیں آتی، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ شاید کسی اور میں خوشی نہیں ہوتی. جب بندہ کہتا ہے مالک میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو مسجد کا امام ہوں نا، مسجد بھر نہیں رہی، مسجد میں اضافہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے کہ آج کل یہ خوف دیا جا رہا ہے کہ مطلب دنیا کی مسجدیں بند ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے نا. تو اس کے باوجود مسجدوں میں نمازی تو پڑھنی چاہیے نا، نمازی نہیں پڑھ رہے. چلو بھائی گھر میں نماز نہیں پڑھے، مسجد گھر پڑھے تو، لیکن ایسا لگتا نہیں کہ گھر میں نماز پڑھے ہوگی. جس کو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ تو مسجد میں آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ ایسا کوئی خوف تو نہیں ہے نا مسجد والا کا. تو بہرحال کہ بہن شب معراج کا آپ نے تذکرہ کیا، اتوار اور پیر کی درمیانی رات جو ہے نا یہ شب معراج ہے. اور آپ پیر کے دن کا روزہ ضرور رکھیے گا کہ معراج کا ایک روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک سال کا ثواب بھی ملے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، اس نہر سے اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا. پتہ چلا اس سے سیراب کرے گا تو اسے جنت میں جانا بھی نصیب ہوگا اس ذریعے. اور پوری رات جو ہے جتنا ہو سکے نوافل کے ساتھ استغفار، درود شریف اور قرآن کی تلاوت اور اپنے گناہوں کی معافی سے وقت گزارے گا. امت کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے تو 70,000 مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی. اس رات 70,000 بار آپ گنتی کرو، ایک رات میں آقا نے 70,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کو پیش کی ہے. تو آپ بھی اس رات پیارے آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور پوری امت کو چاہیے کہ اس رات رو رو کے دعائیں کرے، پورا جاگے، دوسرے کے روزہ رکھے. تو یہ پیر کے دن کا روزہ ہوگا؟ ہاں پیر کے دن کے روزہ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور حافظ عدنان صاحب نے ہمیں کال کیا پنجاب سے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی ہیں محمد وقاص، والدہ کا نام بھی انہوں نے بتایا جو ہم لکھ چکے ہیں. یہ پہلے نشہ کرتے تھے اور نشہ ان کو چھڑوا دیا گیا. ابھی 1 سال سے دوبارہ سے انہوں نے نشہ کرنا شروع کر دیا. یہ بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیں اور کچھ ہماری مدد کریں کہ کس طرح یہ ان کو اس عادت سے نہیں انشاءاللہ نکل آئیں گے. ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں. 786 مرتبہ تسمیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے اس کو پانی روزانہ پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ تسمیہ شریف کی برکت سے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ ضرور یہ نشے سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ. بشرا بی بی نے ہمیں امریکہ سے فون کیا. یہ ہمیں پہلے بھی کال کر چکی ہیں. یہ کافی زیادہ پریشان ہیں. ان کے لیے ہم نے دعا بھی کی تھی. یہ برطانیہ میں ان کا بیٹا ہوتا ہے جن کی جاب کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ کہا. آپ کو استخارہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرے. اس وقت تو آپ شب جمعہ میں ہیں کیونکہ وہاں تو بھی رات چل رہی ہے، دن تو نہیں آیا، جمعہ شروع نہیں ہوا. میرے آقا فرماتے ہیں شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. تو میری پیاری بہن بشرا بہن، ابھی آپ آج جاگ رہی ہیں، رات کو 3-4 بجے ہوں گے وہاں پہ، جس سے کم 9-10 گھنٹے فرق ہے نا ہمارا. تو آپ اس وقت تہجد کے وقت میں ہے، آپ تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ سحر کا جب وقت آتا ہے یعنی فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، وہ سحر کا جو کہہ رہا تھا جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آسمانی دنیا سے اللہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، روزی طلب کرنے والا، مجھ سے توبہ کی درخواست کرنے والا. تو پیاری بہن آپ نے کہا میرا بیٹا یا آپ کی بیٹی برطانیہ میں ہے اور ان کے روزگار کا مسئلہ ہو گیا ہے، ان کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے. تو آپ اس وقت دعا میں لگ جائیے. اور پھر میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ یوم الجمعہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کر دیتا ہے. تو جیسے جمعے کا دن شروع ہو جائے آپ درود شریف پڑھ لیں. ویسے بھی روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور میں پوری پاکستان میں جو تمام لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا درود شریف پڑھیں، کیونکہ بڑی مصیبت کا وقت ہے اور اس مصیبت کے وقت میں درود شریف کا سہارا لینا بہت اہم ہے. مجھے لگتا ہے وقفہ ہو رہا ہے، میں دوبارہ اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سناؤں گا. جی ہاں، آپ کو بالکل صحیح لگ رہا ہے. وقفہ ہو رہا ہے، وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو نورین صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا تو ان کے سوال کا جواب بھی باقی ہے، اور دوران وقفہ بھی ہم آپ کی کال شامل کرنے والے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں استخارہ سے متعلق اور ویسے دینی شرعی رہنمائی سے متعلق جو بھی سوالات ہیں. آپ کے دوران وقفہ بھی ہم نے سوالات شامل کیے ہیں. وقفے سے پہلے ہم بشرا بی بی کے بارے میں بتا رہے تھے. آپ نے درود شریف پڑھنے کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا واپس آؤں گا تو میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب تمہیں کوئی بڑی حاجت پیش آئے, اب اس وقت تو پوری دنیا کے لیے سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ اللہ اس سے ہماری جان چھڑا دے. تو یہ آقا فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی بڑی حاجت پیش آئے تو تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس حاجت تمہاری وہ حاجت کو پورا کر دے گا, تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا دے گا, تمہارا رزق بڑھا دے گا. تو یہ اس وقت میرا پیغام اپنی ذات کو بھی آپ کو بھی یہ پورے عالم کے لیے ہے کہ ہم کم از کم 313 مرتبہ لازمی ہر ایمان والا شخص درود شریف پڑھیں. اب اس پہ کوئی قید نہیں ہے, آپ درود ابراہیم پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں, جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھیں, جو درود پاک آپ کو آسان لگے آپ 313 مرتبہ لازمی پڑھیں, تاکہ اس وقت پورے عالم کے لوگ جو ہے یہ کام کریں گے. اور پھر جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ, کیونکہ آپ دیکھا 9000 زیادہ اموات ہو چکی ہیں, ہر منٹ میں ایک موت ہو رہی ہے, اور 50 کروڑ لوگ اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں, 85 کروڑ بچے اسکولز نہیں جا رہے تعلیم سے محروم, 50 کروڑ لوگ اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں, 85 کروڑ بچے اسکول سے محروم ہو چکے ہیں, اور ہر منٹ میں ایک موت ہو رہی ہے, 9000 امواتیں ہو چکی ہیں. تو اتنے خطرناک اعداد و شمار آ رہے ہیں. کل کے ایک دن میں 147 افراد مزید پاکستان میں کورونا وائرس کے بڑھ گئے. الامان واللفیظ ہوگا کیا, بنے گا کیا؟ تو یہ خدا نخواستہ ترقی یافتہ ملک اٹلی کے اندر اتنی موتیں ہوئی ہیں کہ چائنا کو کراس کر دیا اس نے, جبکہ چائنا سے اس کی شاید 10 گنا, چائنا سے 10 گنا زیادہ آبادی کا ملک ہوگا, 20-25 گنا, بہت کم ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اتنا ترقی یافتہ ملک اور اس کے اندر بھی اتنے انتظامات ہونے کے باوجود وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور چائنا سے بھی کراس کر کے چلے گئے بہتوں میں. تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر تو کوئی دنیاوی طور پر اسباب بھی نہیں ہے. جو لوگ اس وقت جن کو رکھا گیا ہے مطلب حفاظتی مقامات پر, وہاں کے حالات بھی جو ہے وہ ناگفتہ بائی ہوں, تو کیا ہوگا؟ تو بہرحال میں اہل پاکستانیوں اور پورے عالم کے لوگوں جو مجھے سن رہے ہیں, کیونکہ امریکہ سے بھی میری بہن نے کال کی, تو وہ اس کا مطلب ہمارا پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے. تو بس آپ اور میں یہ کام کریں جو آقا نے فرمایا, جب تمہیں کوئی بڑی حاجت پیش آئے, اس سے بڑی حاجت کیا ہوگی؟ بس 313 مرتبہ درود شریف روز پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام آپ تک پوری دنیا تک پہنچے گا, لوگ تو عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز راتوں رات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, میں درود کے حوالے سے چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیا اس کے لیے وضو کی قید تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ادب کی ہے, لیکن اگر وضو نہیں تو بھی پڑھ سکتی ہیں. مطلب آپ گاڑی چلاتے ہوئے, بائک پہ جاتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی اگر ہم نے یا ویسے پڑھ رہے ہیں تو ہاں, تو مطلب یعنی کہ جو ہے نا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے اور وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ رہا, گاڑی چلاتے پڑھ رہا ہے یا وضو نہیں, تو اس کا کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, نورین صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا ان کی بھانجی ہیں عارفہ جو فارمیسی کی ہے, جنہوں نے ان کی نوکری اور شادی کے حوالے سے انہوں نے سوال کرنا ہے. 555 مرتبہ یا رحیمو پڑھیں, کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے, رکاوٹ میں دیکھنے کچھ نہیں ہے. یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم 555 مرتبہ پڑھیں, 10 منٹ کا وظیفہ ہے, ہر نماز کا پڑھیں, ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ اور جلدی کام بن جائے گا انشاءاللہ. نور العین صاحبہ کوئٹہ سے انہوں نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو آدھے سر میں درد رہتا ہے, ذرا یہ بتائیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے سیلانی سے وہ منگوایا تھا, تعویذ منگوایا تھا, تعویذات وغیرہ, تو اب وہ گم گیا. تو اس کے بعد سے کچھ معاملات خراب ہو گئے. ایسا لگتا ہے جیسے نصیب پہ تالا سا لگا ہوا ہے, اور پھر گھر لینے کا سبب نہیں بن رہا. ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, زمین لی ہے انہوں نے جس کے کاغذات بھی 1 سال سے نہیں ملے ہیں. جی فرد ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل پائی ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتائیے اور کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے. دیکھیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ نصیب بند ہے, بہرحال بظاہر نظر آ رہا ہے ان کو, اور نہ ہی کوئی عملیات ہیں. آدھے سر میں درد ہو یا پوری درد ہو, آپ ہاتھ رکھیں سر پر اور سورہ اخلاص پڑھیں 3 مرتبہ. پڑھنے کے بعد یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی, اور پھر دم کر کے اس کو 3-4 مرتبہ سر میں پھیرے تو انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا. باقی آپ مکان بن جائے اس کے لیے 21 تسبیح روزانہ کوئی بھی گھر کا فرد پڑھ لے, یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک.
اللہ تعالیٰ مالک ہے، ضرور آپ کو گھر کا مالک بنا دے گا. اور تیسرا ہے کہ آپ تعویذات سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے سے منگوا سکتے ہیں. کوئٹہ میں بھی ہماری برانچیں ہیں، لیکن وہاں پر اگر آپ وہاں نہ جائیں تو ہمیں خالی یہاں ہمارے پتے سے منگا لیں تو ہم بھی بھجوا دیں گے انشاءاللہ. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج جمعے کا دن ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے، جو شخص جمعۃ المبارکہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے یہ بات ملتی ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ملتمس ہوں کہ عورتیں گھر میں اور مرد مسجد میں عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کریں. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیں. جب غروب کا وقت قریب آ جائے تو دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، ہو سکے تو آنسو بہائیں، اور پھر جو حاجت پیش کریں انشاءاللہ 100% ہم اللہ تعالیٰ ہمارے عزت پوری فرما دے گا. آمین ثم آمین. اچھا، پھر امرین صاحبہ کی ہمیں کال آئی کراچی سے. انہوں نے 2 سوال کیے. ایک تو ان کا سوال اولاد سے متعلق تھا، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ہاں بہرحال امرین بہن ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا تعلق عملیات سے ہو. ہم اولاد کے لیے 7 کھجوریں دیتے ہیں. ہم پوسٹ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں تو آج بھی بھیج سکتی ہیں آپ اپنے شوہر کو میرے پاس. اور ہم قرآن پاک کی آیتیں پانی میں گھول کے دیتے ہیں نا، تو وہ بھی ہم پوسٹ نہیں کر سکتے. آپ آیتیں بھیجوا دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پانی میں، ہمارا پانی کیا دم کیا بھی پانی ہوتا ہے نا، تو ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. تو دونوں کام ہم سے کروا لیں. بقیہ آپ کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہے. یا خالقو یا خالقو یا خالق، اللہ تعالیٰ کا نام 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ خالق ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کو اولاد عطا فرما دے گا. آمین ثم آمین. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. پتہ بھی نہیں چلا ہے کس طرح یہ وقت ختم ہو گیا. ابھی ہمارے پاس کچھ منٹس باقی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ منٹس جو ہیں وہ ہمارے ایک دعا کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اینڈ ہو. آپ دوست بھی اس دعا میں شریک ہوں. آپ سب سے درخواست ہے، آپ سب کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. یقیناً آج کی اس جو ہماری نشست رہی اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوا ہوگا. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت سے پہلے میں آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ رہتا ہے ہمیں بھی اور دیکھنے والوں کو بھی. کتنے منٹ باقی ہیں دعا کے لیے؟ ہاں، کتنے منٹ باقی ہیں؟ 2.5 منٹ. تو انشاءاللہ آپ دوستوں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم. الہی ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے. فتنہ دجال سے بچا لے، جتنے فتنے ظاہر ہو چکے ان سے بچا لے، جتنے چھپے ان سے بچا لے. جانے انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. الہ العالمین تو ہمیں معاف کر دے. ہم بڑی تکلیف میں آ گئے ہیں، بڑی اذیت میں آ گئے ہیں. آج ہمارا حال بہت برا سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے. پورے ملک میں ویرانی چھا گئی ہے، تنگ دستی بے انتہا بڑھ گئی ہے. ویسے ہی قیامت خیز مہنگائیاں تھیں، ویسے ہی قیامت خیز بے روزگاریاں تھیں، اور اس بے روزگاری اور مہنگائی میں پھر یہ افرید آ گیا اور اس نے ہمیں پورے ملک کو پروردگار اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اے مالک و مولا تو ہمارے حال پر رحم فرما. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، لیکن تو کریم پروردگار اپنے کرم سے ہم مجرموں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہمیں ہر طرح کی آفتوں سے بچا لے. اور کورونا وائرس میں جتنے لوگ شکار ہو چکے ہیں ان کو اس مصیبت سے نکال دے، اور جتنے ہم بچے ہوئے پورے عالم میں ہم سب کی مدد فرما، حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.